वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरीहा इदरीस। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात आज बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने आज दोनों मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाया, लेकिन तहरीक इंसाफ ने जैसे पहले ही कहा था कि वो नहीं आएंगे, तो इसलिए शराइत तस्लीम न होने की वजह से इजलास का बॉयकॉट किया। हुकूमती कमेटी 45 मिनट तक तहरीक इंसाफ का इंतजार करती रही, जिसके बाद स्पीकर ने इजलास मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि उनके दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। तवक्को है कि मुज़ाकरात का रास्ता निकलेगा। लेट्स वॉच हिम। ये मुज़ाकरात आगे उनकी गैर मौजूदगी की वजह से अब नहीं चल सके। मेरे दरवाजे फिर भी खुले हैं और मैं फिर अपोजिशन से और गवर्नमेंट से तवक्को रखता हूँ कि मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जाए। जब मुज़ाकरात होते हैं तो मुज़ाकरात में ये नहीं होता कि शराइत पहले से रखी जाए। मुज़ाकरात तो बैठ के किए जाते हैं, उसमें फिर फैसला होता है कि आपने ये बात मानी या नहीं मानी। गवर्नमेंट के मेंबरान तशरीफ रखते हैं, अपोजिशन के मेंबरान तशरीफ नहीं लाए, तो इसलिए आज की ये मीटिंग हम कंक्लूड कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात कमेटी अभी इसी तरह रहेगी। मैं तो उम्मीद रखूंगा कि शायद दोनों तरफ से ताली बच जाए। अब जबकि पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग में नहीं आई, तो फिर हुकूमत विस्टफुल भी नजर आ रही है। इरफान सिद्दीकी साहब ने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। कमेटी का कमेटी से मामला था और वो तशरीफ नहीं लाए। अगर वो लाते तो हम उनके सामने रखते, वो उसे पढ़ते, उसका जायजा लेते, अपनी तरफ से कोई अगर निकात हैं या जिनसे वो डिसएग्री कर रहे हैं उन पे बात करते, तो फिर शायद कुछ मामला बेहतर हो जाते। तो एनी हाउ चूंकि वो तशरीफ नहीं लाए, इसलिए मुज़ाकरात का जो अमल था वो अमलन खत्म हो चुका है। ये कमेटी 31 जनवरी तक जो उनकी डेडलाइन है ये मौजूद रहेगी। अगर वो दोबारा समझते हैं कि ये विंडो खुलनी चाहिए, ये दरवाजा खुलना चाहिए और दोबारा ये अमल शुरू होना चाहिए, तो वो स्पीकर से राब्ता कर सकते हैं। जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि हमारा वक्त कीमती है, बातचीत के लिए हमने मुतालबात दिए लेकिन हुकूमत ने मुतालबात नहीं माने। सीनियर सहाफ़ी इंसाफ अब्बासी ने भी आज कुछ इंकशाफ किया है। लेट्स हैव अ लुक। अब्बासी साहब कह रहे हैं अगर तहरीक इंसाफ की टीम ने मंगल को होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत की तो हुकूमत पीटीआई के मुतालबे को यकसर मुस्तरद नहीं करेगी। इसके बजाय हुकूमती टीम कोई दरमियानी रास्ता पेश करेगी। द न्यूज़ ने हुकूमती मुज़ाकराती टीम के 3 अरकान से वाज़ा इशारा दिया कि हुकूमत के पास पीटीआई को देने के लिए कुछ है और ऐसा कुछ नहीं कि हुकूमत पीटीआई के मुतालबात को यकसर मुस्तरद कर दे। लेकिन उसके बावजूद आज तो हमने देखा कि मामलात स्टॉल ही हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के राब्ते तो ख़त्म है, लेकिन अभी भी बैकडोर राब्तों की खबर है। लेट्स वॉच गौहर खान। कुछ इतलात है कि आपकी दोबारा कहीं एक और बैठक कहीं किसी जगह पे हुई है, इसमें कितनी सवाल करता है? देखिए, अगर हमारी कहीं भी बैठक हो गई है तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला सबको बताएंगे। हम मुज़ाकरात चुपके नहीं करेंगे, खुल के करेंगे और हमारी यही मुज़ाकरात है जो ख़त्म हो चुके हैं। एक तासुर ये भी था कि तहरीक इंसाफ शायद डोनाल्ड ट्रंप के आने का इंतजार कर रही थी। ताहम ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद तहरीक इंसाफ को वो रद्द अमल नहीं मिला जिसकी उनको शायद उम्मीद थी। आज इस हवाले से सीनियर सियासतदान फैसल वाडा ने ट्वीट किया। कुछ दिन पहले भी फैसल वाडा हमारे प्रोग्राम में ये बात कह चुके थे कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ओथ उठाएंगे उसके बाद मामलात फ़र्क हो जाएंगे। आज वो ट्वीट में कह रहे हैं कि मैंने पहले ही बता दिया था कि 28 को पाकिस्तान के लिए ट्रंप कार्ड की बेहतर और मस्बत हवाएं चलेंगी और पीटीआई को उनके ट्रंप कार्ड पर मायूसी होगी। मज़ीद जो उन्होंने कहा वो आप देख सकते हैं। एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि पीटीआई ने दीगर जमातों से राब्ते दोबारा बहाल किए हैं। JUIF के से आज उनकी मुलाकात हुई। हालिया दिनों में अली अमीन गंडापुर के बयानात की वजह से दोनों जमातों के दरमियान तलखियाँ बढ़ने का खदशा पैदा हुआ था, मगर आज फिर दोनों जमातें हमें एक साथ नजर आईं। मौलाना फजल रहमान से आज तहरीक इंसाफ के वफ़द ने जो मुलाकात की उसमें उन्हें ग्रैंड अलायंस की शिरकत की भी दावत दे दी है। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कामरान मुर्तज़ा साहब ने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। हमने जो चपकलिश 26 अमेंडमेंट से पहले थी कभी, तो हमने उसको ख़त्म कर दिया था। हमने वर्किंग रिलेशनशिप को बहाल कर दिया था। 2 रुकनी कमेटी जो है वो इसमें फॉर्म की है, जो असद कैसर साहब और मैं खुद हूँ उसमें, और वो इमीडिएट कोई राब्ते की बात होगी, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई गलत फहमी डेवलप हो रही होगी 2 पार्टियों के दरमियान, तो आइंदा के लिए फ़िलहाल जो एक आर्जी मैकेनिज्म जो है हमने बनाया है। दोनों तरफ से इंशाल्लाह सीज़ फायर है, दोनों तरफ से कोई बात नहीं की जाएगी। माहौल पहले हमने बहुत बेहतर बनाया हुआ है, मजीद इससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और नज़दीक आने की, जितने नज़दीक आ सके उसमें नज़दीक आने की कोशिश करेंगे। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू रऊफ साहब। स्पीकर याद सादिक साहब ने कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, आप पीटीआई चाहे तो हमसे राब्ता कर सकती है, तो क्या ये राब्ता किसी पॉइंट पर हो सकता है दोबारा? थैंक यू परिया। देखिए, उनका तो उनके दरवाजे खुले रहना तो उनके इंटरेस्ट में है ना। कमेटी खेलें आज कल परसों तरसों, ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन,
لیکن وہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے. ہمارے تو ان کو مذاکرات کے شروع ہونے سے پہلے ہی ان کو بتایا تھا جی کہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہے جس کے لیے ہم انگیج کریں گے آپ کے ساتھ, اور اس لمیٹڈ ٹائم کے اندر سبسٹینٹیو ڈیولپمنٹس ہونی چاہیے تاکہ کوئی نتیجہ نکل سکے. لیکن جو ہم نے دیکھا, ان کا رویہ دیکھا, پہلے دن سے رویہ دیکھا, ان کو کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں تھی, وہ مذاکرات کی کامیابی میں انٹرسٹڈ نہیں تھے اور وہ کمیٹی کھیلنا چاہتے تھے. ان کی ریلیونس جو ہے وہ اس بات سے آپ اس کو گیج کر سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے ہماری ایک کنڈیشن تھی کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرائی جائے, نیگوشیٹنگ ٹیم تھی جس میں کہ کیمرے نہ لگے ہوں, ایک ایسی ماحول میں ملاقات کرائی جائے جہاں کے کھل کے بات چیت ہو سکے. لیکن یہ انہوں نے 7 دن تک ہمیں کل کے اوپر کرا اور 7 دن کے بعد انہوں نے ہینڈز اپ کر دیا کہ جی ہم تو ملاقات نہیں کرا سکتے. ان کی ریلیونس جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ یہ ایک ملاقات نہیں کروا سکتے. اگر مجھے اجازت دیں, فیصلہ کر کے کیا دینا ہے ہمیں. رؤف صاحب, میرے پروگرام میں آپ جب موجود تھے کچھ دن پہلے, آپ نے یہ کہا کہ ایکچولی ہمارے مذاکرات تو اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہے ہیں, سو وہ والے مذاکرات بھی ختم ہو گئے ہیں. دیکھیے جی, مذاکرات ہم ہر اس شخص سے بات چیت کر رہے ہیں اور کریں گے جو کہ اس ملک کے مسائل کو حل کر سکتا ہے. اب یہ تو ثابت ہو چکا ہوا ہے کہ طاقت جو ہے ان کے پاس نہیں ہے. یہ جو پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں یا یہ جو کچھ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں, تو طاقت تو کہیں اور ہے. تو ان کے ساتھ مذاکرات کرنا جو ہے وہ ناگزیر ہیں. یہ میری ہمیشہ سے کنٹینشن رہی ہے. اس ملک کے مسائل کو اگر آپ نے حل کرنا ہے تو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات جو ہیں ان کے درمیان بات چیت جو ہے وہ ناگزیر ہے. اس کے بغیر ملک کے مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا. تو ہم اس کو بالکل سپورٹ کرتے ہیں اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو ہماری ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے پاسٹ میں وہ جاری رہے اور ملک کے مسائل جو ہے وہ حل کی طرف ہم ان کو پش کریں, لے کے جائیں. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت جاری رکھیں گے اگر ہو سکتی ہے تو, مگر حکومت سے بات نہیں کریں گے. ہم نے یہ نہیں کہا. اگر حکومت اپنے کیے ہوئے وعدوں کے اوپر عمل کرتی, پورے کرتی, اور آج بھی اگر جو ہماری ڈیمانڈ ہے کانسٹیٹیوشنل کمیشنز بنانے کی, جوڈیشل کمیشنز بنانے کی 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کو پروب کرنے کے لیے, اس میں انکوائر کرنے کے لیے, تو یہ ان کو چاہیے کہ اس کو اناؤنس کر دیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی مڈل کورس جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں, بلکہ انہوں نے شاید یہ اس کے بارے میں بات کی ہے. اور وہ مڈل کورس جو مجھے انہی کی صفوں میں سے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا ہے وہ پارلیمنٹری کمیٹی بنانے کی ہے, کہ وہ پارلیمنٹری کمیٹی بنائے, کمیشن کی بات نہ کریں, جوڈیشل کمیشن کی بات نہ کریں, پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں. تو جو کچھ بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے ان کو چاہیے کہ اس کے بارے میں یہ اعلان کر دیں, اور ہم چاہیں گے کہ ہماری سائڈ جو ہے اس پروپوزل کو لے کے خان صاحب کے پاس جا کے ان کی فردر ڈائریکشنز لے لیں گے. ویری انٹرسٹنگ. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پارلیمنٹری کمیٹی بنتی ہے, جو کہ عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک مڈل راستہ تھا ان کے پاس, اس پہ بات کر لی جائے, پھر آپ شاید خان صاحب کو منائیں. اس وقت تو یہی لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے کلیئرلی کہہ دیا کہ کوئی بات چیت نہیں کرنی. از دیٹ کریکٹ؟ جی ہاں, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مذاکرات کو ختم کیا جائے جو مذاکرات ختم ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن اگر حکومت کے پاس کوئی پروپوزل ہے, کوئی سبسٹینٹیو پروپوزل ہے, تو وہ اس کے بارے میں ان کو کس نے روکا ہوا ہے؟ کیوں نہیں اعلان کرتے, وہ کیوں نہیں بتاتے؟ جو 45 گھنٹے آپ کا انتظار کرتے رہے, شاید یہی بتانا چاہ رہے ہوں. اب تو ہم گیس ہی کر سکتے ہیں, بٹ 31 اگست کی ڈیڈ لائن تو آپ نے دی تھی رؤف صاحب, اس کا تو انتظار کریں. 7 دن کی ڈیڈ لائن تھی. ورکنگ جو لفظ ہے وہ انہوں نے بعد میں خود ایڈ کیا ہے. ہماری طرف سے 7 دن کی ڈیڈ لائن تھی, 16 تاریخ سے لے کے 23 تاریخ تک. آپ نے کہا چھٹیوں میں بھی کام کرو. وی ڈونٹ. بالکل کریں, کیوں ہے, اس ملک کو کام کی ضرورت ہے. بٹ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ کالم لکھا ہے 2 روز پہلے. آئی آلویز ریڈ یور کالمز بائی دی وے. آپ نے کہا ملکی حالات کے حوالے سے بنیادی تبدیلیاں ہونی چاہیے. سر, بنیادی تبدیلیاں ہمیشہ بات چیت سے ہوں گی, سب کے بیٹھنے سے ہوں گی. آپ کے فیوریٹ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بٹھائیں اور سب کو بٹھائیں. پھر دیکھیے بی بی, ہم تو ایک بہت بڑا کمپرومائز کر کے ان 3 پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھے تھے جنہوں نے کہ مینڈیٹ عوام کا چوری کیا ہوا. یہ ہماری بہت بڑی کنسیشن تھی جو خان صاحب نے دی. تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کے بعد یہ پازیٹیو رویہ جو ہے اس کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے, لیکن ان کا رویہ جو تھا وہ انتہائی نیگیٹو تھا, نان سیریس تھا. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کامیاب نہیں ہو سکتے. اب کیا کریں گے؟ بیک ٹو ڈی چوک. آج تو جرنلسٹ کو بھی نہیں جانے دیا ڈی چوک پہ, مشکل ہی ہے کہ کوئی آپ کو جانے دے گا. دیکھیں یہ زبان بندی تو چل رہی ہے نا یہاں,
अब ये जुबान बंदी को कहां तक लेके जाएंगे? रिएक्शन तो होगा, लाजमी होगा, रिएक्शन होगा। आज जो है आपका जो मीडिया जो है वो भी उनके साथ बरसरे पैकार है, वो भी अपने हकूक के लिए फाइट कर रहा है। हमारे हकूक तो ऑलरेडी सलब हो चुके हुए हैं, सियासी कॉन्टेक्स्ट में पीटीआई के पास कोई हकूक नहीं है। तो लाजमी बात है एक सियासी जद्दोजहद जो है वो तो जारी रहेगी, वो पार्लिमानी महाज के ऊपर हो, कानूनी महाज के ऊपर हो, या फिर आईनी हकूक जो हमारे पास है पुरअमन एहतजाज के लिए उस महाज के ऊपर हो। तो ये तो लड़ाई, ये तो जद्दोजहद हम जारी रखेंगे। अब ये 2 नोटिसेस मेरे पास हैं। आप उस डोमेस्टिक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की कमेटी में हैं, रऊफ हसन साहब, उमर अयूब खान एंड सलमान अकरम राजा साहब, और जो फॉरेन अफेयर्स के मामलात हैं वो जुल्फी बुखारी साहब, सजाद बरकी, शहबाज गिल एंड आतिफ खान जो यूएसए में उनके पास होंगे। कल ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि शायद आप भी इस कमेटी में शामिल हैं फॉरेन अफेयर्स की? नहीं, ये कमेटी जो पहले बनी थी उसको ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने के लिए उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक वो लोग जो कि बाहर बैठे हुए हैं, जो कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, वो ऑलरेडी जुल्फी बुखारी साहब हैंडल कर रहे थे एज खान साहब से एडवाइजर। तो वो कहा गया है जी कि आप उसको, चूंकि बाहर बैठे हुए हैं तो आप उसको हैंडल करें, और मैं चूंकि यहाँ हूँ, इस्लामाबाद में हूँ, इसलिए मैं जो डोमेस्टिक मामलात हैं उसको ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। सो मुझे उस कमेटी का हेड बनाया गया है, और जुल्फी बुखारी साहब को इंटरनेशनल अफेयर्स की जो कमेटी है, जो कि वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसका हेड बनाया गया। सो डोमेस्टिक मामलात में सबसे अहम, अभी JUIF से आपकी मुलाकात भी हुई है, क्या आप लोग काम करेंगे एक अलायंस बनाने में? हम तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ता कर रहे हैं, उनके साथ राब्ते में हैं, जिनके साथ नहीं है उनके साथ भी राब्ता एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और किसी को बाहर नहीं छोड़ेंगे, ताकि ये जो आइन को बहाल करने की तहरीक है ये जोर पकड़े, एक सियासी तरीके से जोर पकड़े, और ये हम लेके इसको आगे बढ़े। जी, JUI के साथ भी बात हुई है, जमात इस्लामी के साथ भी बात हुई है, और बाकी भी तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत हमारी हो रही है। राइट, विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने आज जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर्स वापस ले लिए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने कमिश्नर ड्यूटी केस की समाअत की। इस मौका पर मुताल्लिका हुकाम और वकला अदालत में पेश हुए। कुछ अहम मामला जो आज की समाअत में हुए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वी विल रीकैप। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह का तौहीन अदालत केस का फैसला चैलेंज करने का फैसला किया है। गुज़िश्ता रोज़ के तौहीन अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। जस्टिस मंसूर शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर्स पर नज़रसानी दायर करने का फैसला हुआ है। जस्टिस मोहम्मद अली ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कस्टम ड्यूटी केस अपने बेंच में लगाने का हुक्म दिया कि क्या इस ऑर्डर की मौजूदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जस्टिस जमाल मंतोखेल ने कहा कि अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद अफराद को नहीं बल्कि सबको है। आईनी बेंच ने तौहीन अदालत केस की बुनियाद बनने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के फैसले वापस ले लिए हैं। जो रेस्ट ऑफ द डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रऊफ फैसल वाडा साहब ने ट्वीट किया है कि तहरीक इंसाफ का ट्रम्प कार्ड फेल हो गया। आई नो आप फैसल वाडा साहब की शायद उस पर कमेंट ना करें, लेकिन ये भी खबर आई कि बहुत सारी ट्वीट्स जिसमें रिलीज इमरान खान कहा गया था वो भी डिलीट हुई हैं। नोइंग डोनाल्ड ट्रम्प, वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं यूएसए के, एंड हमेशा से वो अच्छे अल्फाज में याद करते रहे खान साहब को, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस मामलात में इंटरफेयर करेंगे? देखिए, ये मैं बार बार बहुत से प्रोग्राम्स में ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दे चुका हूँ कि एक सियासी जमात की हैसियत से हम किसी दूसरे मुल्क की अपने मुल्क में किसी मामलात में इंटरफेरेंस जो है उसके खिलाफ हैं। वो हम नहीं कभी सीख की, हमने ना हम करेंगे। हमने उनको नहीं कहा कि आप हमारे मामलात में दखल दें। और डायस्पोरा अगर कुछ वहाँ कर रहा है तो वो उनका करना है, वो उस सिलसिले में, चूंकि वो भी इक्वली कंसर्न्ड है अपने मुल्क के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, सो उनकी एक एफर्ट्स हैं। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हमें उससे सरोकार नहीं है। अपनी लड़ाई जो है हमने अपने मुल्क में रह के अपने जो हमारे हकूक हैं उनको मद्देनजर रख के हमने ये उसको आगे लेके चलना है। लेकिन ये इसके साथ साथ मैं ये कहना मुनासिब समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की जो कंडीशन है, जो इस वक्त जिस हाल के ऊपर है, वो हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो आप किसी भी मुल्क दुनिया जो जहाँ जमहूरियतें हैं, वेस्ट में अमेरिका हो, EU हो, UK हो या बाकी ममालिक हो, आप उनकी पार्लियामेंट्स की रुदात पढ़ लीजिए, आप उनके की रुदात पढ़ लीजिए, आप यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है उसकी रुदात पढ़ लीजिए, आप US की जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है उसकी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आप इंटरनल जो हमारा अभी HRCP की रिपोर्ट आई है उसको पढ़ लीजिए। तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है फरिया, सबको पता है, सबकी आंखें हैं, कान हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम, इसके बारे में किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इंसानी हकूक जो है उनकी तस्गील की जा रही है। राइट, बट अभी
کیونکہ آپ لوگوں کی بات چیت بھی ختم ہو گئی اور بھی کوئی طریقہ نہیں نظر آ رہا کہ کوئی انگیجمنٹ فی الحال ہو. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ بڑی حد تک اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد معاملات فرق ہو چکے ہیں. آپ نے اس کے اوپر یقیناً آبجیکٹ کیا, کچھ لا میکرز نے کیا, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. پیکا قانون کے اوپر ہم لوگ شور مچا رہے ہیں, آپ کی گورنمنٹ تھی تب بھی مچاتے تھے, لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا کیونکہ صرف پریزیڈنٹ نے سائن نہیں کرنا ہے اس کے اوپر, اور اس دفعہ کوئی ہائی کورٹ اس کو ریورس بھی نہیں کرے گا. سو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک جو نیا سسٹم ہے وہ بڑی حد تک امپلیمنٹ ہو چکا ہے. سو کیا پی ٹی آئی کو اپنی سیاست اس حوالے سے ایڈجسٹ کرنی پڑے گی؟ کیا یہ نیا سسٹم جو بنا ہے کیا یہ آئینی اور جمہوری تقاضوں کے مطابق ہے, یا یہ ایگزیکٹو کو برتری دلانے کے لیے ہے تاکہ وہ ہر معاملے کو اپنے رنگ میں رنگ سکیں, اپنے معاملے کو ہر اپنے پسند کے مطابق اس کو موڑ سکیں؟ تو یہ نہ آئینی ہے اور نہ قانونی ہے, نہ آئینی تقاضوں کے مطابق ہے یہ, نہ ہی قانونی تقاضوں کے مطابق ہے. آپ نے جوڈیشری کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. آج صبح میں نے ٹویٹ کیا ہے, ٹائم ہو تو اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا. آپ نے پیرلل جوڈیشل سسٹم بنا دیا ہے تاکہ ایک جوڈیشری جو ہے وہ دوسرا جو سسٹم ہے اس کے ساتھ برسر پیکار ہے. اس وقت لڑائی ہے آپس میں, اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو ایگزیکٹو ہے وہ اس کی مفقود ہو جائے, جوڈیشری اس کی تابع ہو جائے, اور ایگزیکٹو جو چاہے اپنی منمانی جس طریقے سے چاہے وہ کرے. تو اس طریقے سے ریاستیں کم از کم آئینی قانونی ریاستیں نہیں چلتی, جمہوری ریاستیں نہیں چلتی. تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں, اگر یہ فیل کرتے ہیں کہ اس کو جمہوری سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں, آئینی سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیں گے, تو وہ نہیں ہوگا. اس کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی سی دیر از لائٹ, اور یہ روشنی ہوگی اس ملک میں. سو ابھی جو نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ آپ 8 فروری کو احتجاج کریں گے, آپ کے خیال سے اس دفعہ بھی روکا جائے گا, مشکل ہوگی؟ ان کے تو منسٹرز جو ہیں سارے جو مختلف لوگ ہیں وہ تو یہی دھمکیاں دے رہے ہیں ہمیں. پچھلے کچھ دنوں سے ان کی دھمکیاں شروع ہو گئی ہیں, اور اب تو ان کے جو وہ کہتے ہیں نا جو ریڈ لائنز انہوں نے تمام کراس کر لی ہیں. تو ہمیں خوف ہے, یہی خوف ہے ہمارا کہ یہ لازمی بات ہے کہ یہ پھر وہی اسی قسم کا رویہ جو وہ اپنائیں گے. رائٹ. سو سپریم کورٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں واضح طور پہ اسپلٹ بھی ہے, ججز کی تلخیاں بھی ہیں. فل کورٹ ہی کیا اس مسئلے کا حل ہے؟ فل کورٹ میں کم از کم ایک لارجر کنسنسس جو ہے وہ بلڈ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. کم از کم مختلف آوازیں جو ہیں, مختلف جو آراء جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں, اور شاید کوئی سینٹی لیول آف سینٹی جو ہے وہ پریویل کرے. یہ جو ایگزیکٹو ہے وہ جس طریقے سے معاملات کو پش کر رہی ہے, جس طرح سے رف شارٹ کر رہی ہے, جس طریقے سے پیکا کا قانون جو ہے وہ آج پارلیمنٹ کے تھرو رف شارٹ کیا گیا, اور پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, اس طریقے سے تو ملک جو ہے وہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اور اس وقت ملک کا سب سے بڑا پرابلم ہی جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, کیونکہ باقی تمام چیزیں جو ہے وہ اس اسٹیبلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جب تک پولیٹیکلی ملک اسٹیبل نہیں ہوگا کچھ اور نہیں ہوگا, اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوئے گی, انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, اور بھی بہت کچھ ہے جو کہ اس وقت بالکل جام ہوا ہے, بند پڑا ہوا ہے. تو یہ حالات جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں. سو ایک بار بار خبریں آتی تھی 2 مہینے میں 3 مہینے میں خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے, اب تو یہ نہیں لگتا. نہ مذاکرات ہو رہے ہیں, پھر القادر ٹرسٹ کیس میں ان کو 14 سال کی سزا بھی ہو چکی ہے. سو اب ہمیں کوئی نہیں کہہ سکتے کہ اس سال کم سے کم وہ باہر آئیں گے. میری کنٹینشن یہ ہے کہ خان صاحب اگر باہر آنا چاہیں تو وہ آج باہر آ سکتے ہیں. 1 مہینے 2 مہینے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, لیکن خان صاحب کمپرومائز نہیں کریں گے. خان صاحب یہ انسسٹ کرتے ہیں کہ میں عدالت سے انصاف لے کے پھر ہی باہر آؤں گا. سو کیا یہ بات سچ ہے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ تھوڑا خاموش ہو جائیں کچھ عرصے کے لیے؟ جی میں بالکل میں اس سے آگاہ نہیں ہوں. جی رائٹ. تھینک یو سو مچ رؤف حسن صاحب فار گیونگ us time. We'll take a break and we will be right back. قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی متنازع پیکا ترمیمی بل منظور کر لیا گیا ہے. بل کی منظوری کے موقع پر صحافیوں نے ایوان بالا سے واک آؤٹ کیا. بل کی منظوری کے بعد اپوزیشن اراکین بھی طیش میں آ گئے اور احتجاج کرتے ہوئے ایجنڈا کی کاپیز پھاڑ دیں. اپوزیشن کی جانب سے چیئرمین سینٹ ڈائس کے سامنے شدید احتجاج اور شور شرابہ کرتے ہوئے نظر آئے. متنازع پیکا ایکٹ نامنظوری کے نعرے بھی سنائی دیے گئے. قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے بھی اپنی نشست پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا. پی ایف یو جے کی کال پر آج ملک بھر میں صحافیوں نے اس قانون کے خلاف احتجاج بھی کیا. لاہور ہو, اسلام آباد, کراچی, کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے کیے گئے. مظاہروں میں صحافیوں نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. یہ ایک سچویشن نظر آ رہی ہے پیکا ایکٹ کے حوالے سے اس وقت پاکستان میں. اس کی جو شکیں ہیں وہ ہم اسکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں, مختلف اس کے پوائنٹس ہیں, لیکن کویشچن یہ ہے کہ اس کے اوپر اعتراض کیا ہے.
اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوشش کی جا رہی ہے کہ فیک نیوز کو روک دیا جائے. حکومت بھی یہی دعویٰ کر رہی ہے, لیکن جو فیئر ہے یا جو ڈر ہے وہ یہ کہ ایک تو اتھارٹی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی رجسٹریشن کے لیے کہی گئی ہے, اصل میں ان کی مانیٹرنگ کرے گی. کوئی بھی بات جو ڈسینٹ کے زمرے میں آتے ہو یا حکومت پہ کوئی اعتراض ہو اس کو برداشت نہیں کیا جا سکے گا. قوانین سخت بھی ہیں اور شاید ان کا اثر آپ کو انٹرنیشنلی طور پہ بھی دیکھنا پڑے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ آج ایمنسٹی انٹرنیشنل سے بھی اس کے خلاف بات کی گئی, دیگر پلیٹ فارم سے بھی بات کی گئی. خطرہ کیا ہے؟ ہم آپ کو محمد مالک صاحب کی ٹویٹ کا کچھ حصہ دکھاتے ہیں. مالک صاحب کہتے ہیں, محمد مالک صاحب کی بات کریں, فری اسپیچ ڈائیڈ ان پاکستان ٹوڈے, یعنی آج جو عام بات یا صاف بات یا اصل بات یا آزاد خیال جو ہے پاکستان میں دم توڑ گیا ہے. سو آگے اب ہوگا کیا؟ یہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا, یہ سینٹ سے پاس ہو گیا, ہم نے دیکھا احتجاج کری ہے پی ٹی آئی اس کے خلاف, مگر خود پی ٹی آئی جب گورنمنٹ میں تھی تو وہ کیسے اسی قسم کے ایکٹ کو سپورٹ کرتی تھی. لیٹس واچ دیٹ. اتنے برے وقت سے آج صحافیوں گزر رہے ہیں, میڈیا گزر رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ اتنی پابندیاں ڈکٹیٹرشپ کے علاوہ کبھی لگی ہوں گی. ریگولیٹ میڈیا کو کیا کرنا ہے؟ میں تو میڈیا ریگولیشن میں بالکل یقین نہیں رکھتی. اس کالے قانون کے تحت آپ زبان بندی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, 22 کروڑ عوام کو ذہنی غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, میڈیا کی زبان بندی کر رہے ہیں. اگر ہم تم پہ تنقید کریں تو 5 سال سزا. پیکا آرڈیننس آپ نے بنایا ہے, کل تک آپ کہتے تھے یہ کالا قانون ہے, کل تک آپ کہتے تھے کسی کو آزادی رائے کے جرم میں جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے. اگر پیکا قانون کالا قانون تھا تو آپ نے تو کالا ترین آرڈیننس جاری کر کے ثابت کر دیا ہے کہ آپ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے. اس قانون کے تحت عمران خان صاحب 22 کروڑ عوام کو, میڈیا کو, سیاسی مخالفین کو جو ان کی نالائکی, نااہلی, چوری, لوٹ مار, کرپشن کے اوپر تنقید کریں, ان کو اندھا, گونگا اور بہرا بنانا چاہتی ہے. اپنے گرد دفاعی حصار بنا رہے ہیں سیاہ قانون سازی سے, تاکہ جب ان کی باری آئے تو کوئی انہیں پوچھ نہ سکے. میڈیا اپنا آزادانہ کردار ادا نہ کر سکے, لیکن یہ بات ریکارڈ پہ رہنی چاہیے کہ یہ قانون سازی ساری ریورس ہوگی. افضل بٹ صاحب اینڈ امیر عباس صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آئی اسٹارٹ ود یو بٹ صاحب. یہ نظر آ رہا ہے جو یہ اسٹیٹمنٹس ہم بار بار دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ کہ پولیٹیشینس شاید اب ایک طرف ہیں اور آج وہ حکومت میں تو ایک بات کہہ رہے ہیں, اپوزیشن میں ایک بات کہہ رہے ہیں, بٹ دل سے شاید سبھی چاہتے ہیں میڈیا کو دبا دیا جائے. سو اب صحافی کیا کریں؟ دیکھیں, یہ ہماری بدقسمتی ہے سوسائٹی کی کہ جب تک کوئی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے تو یہ میڈیا اس کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے. جو ہی وہ جماعت حکومت میں آتی ہے تو اسی میڈیا کو اپنی آنکھ کا کانٹا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. ہم حکومتوں سے کہتے آئے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ ایک آئینے کا رول پلے کرتا ہے, تاکہ جب حکمران, پولیٹیکل لیڈر اس کے سامنے آئیں اور اس کے بعد انہوں نے دنیا میں جانا ہو, عوام کے سامنے جانا ہو, تو آئینے کے سامنے جب نے کھڑے ہوں تو ان کو اگر کوئی داغ دھبا ہو تو وہ صاف کر کے دنیا کے سامنے جائیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ آئینہ جب دکھایا جاتا ہے تو داغ دھبے صاف کرنے کی بجائے آئینہ توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور پیکا ترمیمی بل میں یہی کیا گیا ہے. تو بہرحال ہمارے ساتھ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم نے جنرل ضیاء الحق کا دور دیکھا, مشرف کا دیکھا, سویلین گورنمنٹوں کا دیکھا, اور فٹ پاتھ پہ لڑائی لڑنا ہمارے لیے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں پارٹیز کو, جو آپ نے بھی کلپ کچھ دکھائے ہیں اور اس سے زیادہ کلپ محفوظ ہیں, ایسے ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ واقعہ کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے پیکا کے خلاف, اور اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس تھے, تو 2 پولیٹیکل پارٹیز انٹر ہوئیں کورٹ روم میں. ایک مریم اور اورنگزیب صاحبہ تھیں. انہوں نے پہلے چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ جو پی ایف جے کی پٹیشن ہے کالے قانون کے خلاف, پیکا کے خلاف, مسلم لیگ نون اس میں پارٹی بننے کے لیے پٹیشن دینا چاہتی ہے. ویری انٹرسٹنگ. یس. اور دوسری پٹیشن فرحت اللہ بابر صاحب لے کر آئے تھے کہ اس کالے قانون کے خلاف پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ پی ایف جے کے ساتھ بننا چاہتی ہے پارٹی. اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ تو پی ایف جے ہے, یہ ادھر ہے, آپ دونوں جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر ہیں, آپ پارلیمنٹ کے اندر اپنا رول پلے کریں. اور آج جب انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اپنا رول انہیں ادا کرنے کا موقع آیا تو کیا رول پلے کیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو آرڈیننس یا بل پی ٹی آئی, پہلے تو نون لیگ نے اس کو متعارف کرایا تھا نا, اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا,
اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ یہ صحافیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگا. 99% صحافیوں کے خلاف استعمال ہوا یا پولیٹیکل ورکر کے خلاف استعمال ہوا. خان صاحب نے اس میں تھوڑا سا زہر ڈالا تھا اور اس کو یہ سارے کالا قانون قرار دے رہے تھے, اور اب ان دونوں جماعتوں نے پوری زہر کی بوتل اس میں ڈال دی ہے, اس کو اتنا خطرناک بنا دیا ہے. اب تو وہ غنیمت لگ رہا ہے, پچھلا اب تو پچھلا غنیمت لگ رہا ہے. تو اس لیے آج پی ایف جے نے احتجاج نہیں کیا, احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ پریس فریڈم موومنٹ ہے. حکومت شاید یہی سمجھتی ہو کہ ہم نے منظور کر لیا, بلڈوز کر دیا, ایک دن احتجاج ہوگا کل ختم ہو جائے گا. نو, یہ پریس فریڈم موومنٹ ہے. اگلے مرحلے پہ اس میں سول سوسائٹی, وکلا, ٹریڈ یونین ہمارے ساتھ ہوں گی. اگر پھر بھی بات نہ بنی تو پھر ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بتائیں گے کہ پریس فریڈم موومنٹ میں ہمارا یہ ایجنڈا ہے کہ پریس فریڈم موومنٹ پی ایف جے کب چلاتی ہے. یہ جو مجھ پہ اور آپ پر پابندی لگی ہے, ہماری تنخواہ تو کم نہیں ہوئی, ہمارا روزگار تو نہیں چھینا گیا. پریس فریڈم موومنٹ پی ایف جے 1950 سے لے کر آج تک اس وقت چلاتی ہے جب پاکستان کے عام شہری کا رائٹ ٹو نو چھینا جاتا ہے. ٹھیک, کہ آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کا یہ حق ہے, اس کو آئین حق دیتا ہے کہ اس کو علم ہونا چاہیے کہ اس کے ٹیکس سے چلنے والی پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے, اس کے ٹیکس سے چلنے والی حکومت کیا کر رہی ہے. جب عام آدمی سے یہ حق چھینا جاتا ہے تو اس حق کے لیے پی ایف جے پریس فریڈم موومنٹ چلاتی ہے. اب وہ ٹائم آ گیا ہے, تو اب یہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس یہ کوشچن ہوگا کہ جو حق 25 کروڑ لوگوں کا چھینا گیا ہے, کیا انہوں نے اس حق کی واپسی کے لیے پی ایف جے کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا. تو اس لیے ہمارا پریزیڈنٹ جناب آصف علی زرداری صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ جب آپ کے پاس یہ بل آئے تو آپ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بلائیں, ہم انہیں بتائیں گے کہ اس میں کون سی شق ہے جو آئین سے متصادم ہے, کون سی شق ہے جو پریس فریڈم سے متصادم ہے, انسانی حقوق سے متصادم ہے, شہری آزادیوں سے متصادم ہے, اور پریزیڈنٹ صاحب وہ اعتراضات لگا کر پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیں, اور میاں نواز شریف صاحب اپنی جماعت سے کہیں کہ اس کو ریویو کریں, دونوں جماعتیں ریویو کریں. اگر مدارس کا بل صدر پاکستان واپس بھیج سکتے ہیں پارلیمنٹ کو, تو یہ بل تو 25 کروڑ لوگوں کا ہے, تو مجھے امید ہے, یقین ہے کہ وہ صدر صاحب واپس بھیجیں گے. ادروائز ہم یہ لڑائی فٹ پاتھ پہ بھی لڑیں گے, پارلیمنٹ کی پریس گیلری میں بھی لڑیں گے, سامنے بھی لڑیں گے, اور عدالتوں میں بھی. رائٹ, آئی ہوپ کہ ہمارا یہ شو فرحت اللہ بابر صاحب بھی دیکھ رہے ہوں, مریم اورنگزیب صاحبہ بھی دیکھ رہی ہوں. اف یو الاؤ می, مظہر عباس صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. مظہر صاحب, اس وقت جو صورتحال ہے, آل آئیز آر آن دا پریزیڈنٹ ناؤ. پیپلز پارٹی یہ کلیم بھی کرتی ہے اور رائٹلی کلیم بھی کرتی ہے کہ وہ ریلیٹیولی, میں کہوں گی, میڈیا کی آزادی کو بہتر سمجھتے ہیں. پیپلز پارٹی کا دور بھی ایسا ہی تھا, منسٹرز کو بلا کر تنقید کرتے تھے, کوئی ناراض نہیں ہوتا تھا, وہ آ بھی جاتے تھے. بٹ اب پیپلز پارٹی اس میں بھرپور طریقے سے شامل بھی ہے. کیا پریزیڈنٹ سے امید کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, صدر نے معاف کیجیے گا, صدر نے اگر دستخط کر دیے تو یہ قانون پیپلز پارٹی بھی اس کی حصے دار ہوگی. اگر صدر نے دستخط نہ کیے اور یہ قانون واپس بھیجا پارلیمنٹ کو, تو ہم سمجھیں گے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کی حصے دار نہیں ہے. تو یہ ہمیں آج رات اگلے 24 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا, کیونکہ صدر صاحب سنائے چائنا کے دورے پہ جا رہے ہیں, تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ صدر صاحب دستخط کرتے یا نہیں کرتے. دستخط ہونے کی صورت میں کوئی بھی ابہام صحافیوں کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی آن بورڈ نہیں ہے. اگر وہ دستخط نہیں کرتے تو ضرور ہم جو ہے پیپلز پارٹی کے لیے ایک دروازہ کھلے گا. لیکن دیکھیں, میں تو اس لڑائی کو لڑتے لڑتے جوان ہوا ہوں, تو میرے لیے تو یہ لڑائی کوئی نئی لڑائی نہیں ہے. میں تو بلکہ ابھی ایک میگزین کے لیے اوبیچری آف فریڈم آف دا پریس لکھ رہا تھا کہ اس ملک میں جب سے پاکستان بنا ہے, اس ملک میں سارے ہی کالے قوانین آئے ہیں. اس ملک میں ایسے ایسے قوانین آئے ہیں کہ جس نے صرف آوازیں روکی ہیں. پہلے تحریر کی آواز روکی گئی, پھر تصویر کی آواز روکی گئی, اب تقریر کی آواز روکی جا رہی ہے. تو پہلے پرنٹ میڈیا کے لیے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس آیا, الیکٹرانک میڈیا اس میں پریس ایڈوائز دی جاتی تھی.
الیکٹرانک میڈیا کے لیے پیمرا آیا اور پیمرا کے نوٹسز دیے جاتے تھے، اور اب ڈیجیٹل میڈیا آیا جس میں نوٹس کے ساتھ اس بندے کو اٹھا بھی لیا جائے گا. تو ہم پہلے بھی اٹھتے رہے ہیں، پہلے بھی لاپتہ ہوتے رہے ہیں، پہلے بھی شہادتیں دی ہیں، پہلے بھی مار کھائی ہے، پہلے بھی جیل. بٹ ابھی آفیشیل ہو جائے گا نا مسجد صاحب، پہلے اس پہ آپ آواز تو اٹھا سکتے تھے کہ یہ انلیگل ہے، اب تو اس کو قانون کی ایک چھتری مل جائے گی. وہ قانون بھی انلیگل ہوگا. دیکھیے، جو عمارت ہی فیک کھڑی ہوئی ہو، جو 8 فروری کا جو انتخاب ہے، اگر میں آج یہ کہوں کہ یہ فیک ہے تو کیا میرے اوپر فیک نیوز لاگو ہوگی؟ یہ جو ان کی ڈیفینیشن آف دا فیک نیوز، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک رائے ہو سکتی ہے نا میری کہ جی وہ الیکشن جو ہے وہ فیک تھے، آپ کی رائے ہو سکتی ہے نہیں فیک نہیں تھے. کون ڈٹرمنٹ کرے گا؟ تو مسئلہ میرے نزدیک، اب یہ تو بٹ صاحب اور دیگر لوگ، ہمارے جوائنٹ ایکشن کمیٹی فیصلہ کرے گی. میں نے آج بھی یہ بات کی مظاہرے میں، اس قانون کو واپس لیا جائے. اس قانون میں بہتری کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس قانون کو واپس لیا جائے، اور کوئی قانون اگر بنانا ہے تو پھر مل بیٹھ کر بنائیں. کوئی اگر لیجسلیشن کرنی ہے تو مل بیٹھ کے لیجسلیشن کریں. اس میں ڈرافٹ ایکسچینج ہوتے ہیں. آپ ایک کانسیپٹ پیپر دیتے ہیں، ہم اس کے جواب میں ایک اور کانسیپٹ، ہم نے مالکان سے جو ویج بورڈ کی جو بات کی تھی، انہوں نے اپنا کانسیپٹ پیپر دیا، ہم نے اپنا کانسیپٹ پیپر دیا. اس کو مشاورت کہتے ہیں آج. اور یہ یاد رکھیں میاں نواز شریف کہ معذرت کے ساتھ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے ذرا ذرا. 97 میں کیا کیا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت نے؟ مسلم لیگ نون کا ٹریک ریکارڈ بڑا خراب ہے. 97 میں یہ ایڈیٹرز کے ٹیلی فون ٹیپ کرواتے تھے، دھمکیاں دلواتے تھے، ان کو نوکریوں سے نکلوانے کی باتیں کرتے تھے. 2016 میں وہ پیکا ایکٹ لے کر آئے 2016 میں، اور 2025 میں وہ یہ امینڈمنٹ لے کر آئے. ان کی 4 میں سے جو 3 حکومتوں کا ٹریک ریکارڈ ہے، اور 90 میں مہران بینک لے لیں آپ، اس میں بھی ماشاءاللہ کیا چیزیں ہوئی تھیں. لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے مسلم لیگ نون کا، وہ اینٹائی میڈیا ہے، وہ اینٹائی فریڈم آف دا پریس ہے. یہ میں نے آپ کے پاس چند مثالیں رکھی ہیں. یہ جو صورتحال ہے یہ بہت ڈینجرس ہے. اور میں نے آج بھی وہاں مالکان بھی موجود تھے، ایڈیٹرز بھی موجود تھے، ان کی آرگنائزیشن کے ریپرزینٹیو، وہاں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اگر اس کو روایتی پروٹیسٹ کی طرح چلایا تو یہ قانون مضبوط سے مضبوط ہوگا. ہم نے غیر روایتی چیزوں کے طریقے سے احتجاج کرنا ہے. اور وہاں بھی میں نے بات کیا تھا کہ ایک روز ضرور مقرر کرے جس دن تمام اینکرز، تمام پروگرام اینکرز، تمام نیوز اینکرز، تمام رپورٹرز کالی پٹی باندھیں، ایک اکٹھے ہو جائیں. بالکل مرحلہ. مسجد صاحب اگر اجازت دیں، امیر عباس صاحب، آپ بھی آبویسلی اینکرز ایسوسی ایشن کے تھرو بھی اور ویسے بھی اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ روایتی احتجاج سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. اور کتنا ہم امید رکھ سکتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب سے؟ دیکھیں، ایک تو والٹائر نے کہا تھا 18th سینچری میں، آج سے 250 سال پہلے یا 350 سال پہلے، کہ I disapprove of what you say. جو تم کہتے ہو ممکن ہے شاید مجھے پسند نہ ہو، but I will defend to the death your right to say it. Yes. کہ جو تم کہتے ہو میں لاکھ اس کو مسترد کرتا ہوں، مجھے پسند نہ ہو، لیکن میں آخری دم تک، جب تک میرے میں سانس ہے، میں تمہارے اس حق کا دفاع کروں گا کہ تمہیں جو کہنا چاہتے ہو وہ کہنے کا حق حاصل ہے. آپ تو لوگوں سے کہنے کا حق ہی چھین رہے ہیں. دیکھیں، جو مالک صاحب نے کہا ہے کہ جرنلسٹ کو بھول جائیں، ایک عام آدمی سوچ نہیں سکتا ڈسینٹ کرنے کے لیے. دیکھیں، ایک تو میں آپ کے توسط سے یہ ڈسپیل کرنا چاہوں گا کہ فیک نیوز کے خلاف نہیں، یہ امپریشن جو بن چکا ہے 4 دن سے، ہمارے جرنلسٹ بھی، ہماری جو فرٹرنٹی ہے وہ بھی یہ امپریشن بنا رہی ہے کہ شاید یہ پیکا ورسز جرنلسٹ ہے. نہیں بابا، پیکا ورسز 25 کروڑ عوام ہے. جس کے پاس یہ ڈیوائس ہے موبائل، جس کے پاس لیپ ٹاپ ہے، جس کے پاس کوئی ڈیجیٹل گیجٹ ہے، جس کے پاس کوئی کیمرہ ہے، مائک ہے، کوئی ڈیوائس، انفارمیشن سسٹم کسی کی طرح آپ آپریٹ کرتے ہیں، یہ اس کو ہم نے کھنگالا ہے بار بار. یہ اتنا لیتھل لا ہے کہ کوئی ڈیموکریٹک دنیا میں کوئی سیولائز نیشن تصور نہیں کر سکتی اس کو لانے کا. رائٹ. سو یہ نہ کہے کہ یہ جرنلسٹ تو بہت معمولی، ہم تو ایک پیکا ورسز پاکستان ایگزیکٹلی، ہم تو ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے نا. دیکھیں، اس میں ایک ایسا اتنا ریڈیکولس قسم کی چیزیں ڈالی گئی ہیں. فار ایگزامپل
کہ اگر سینٹ کے سیشن میں یا قومی اسمبلی کے سیشن میں کوئی ایسی بات کی گئی جو کہ حذف کر دی گئی وہ بھی رپورٹ نہیں کریں گے. اچھا رپورٹنگ سے کوئی ایشو نہیں ہے, آپ پابندی لگا دیں رپورٹنگ پہ, بٹ مثال کے طور پہ اپوزیشن میں سے کسی نے شہباز شریف صاحب کو کہا, انہوں نے آخری سیشن میں, یاد ہوگا آپ کو 3 دن پہلے, تو اگر پی ٹی آئی میں سے ہی کوئی وہ ویڈیو کلپ بنا کے اپنے فون پہ اور اس کو ٹویٹ کر دیتا ہے یا اس کو واٹس ایپ کر دیتا ہے اور وہ گھومتا گھومتا پنجگور, تربت, راجن پور تک پہنچتا ہے اور وہاں کا کوئی بندہ اٹھ کے اس کو شیئر کر دیتا ہے آگے, اس کو تو نہیں پتا کہ اس کو سپیکر ایکسپنج کر چکا, اس کو تو ایکسپنج یا حذف کا مطلب بھی نہیں پتا. سو آپ نے ہمارے گرد اتنے کانٹے بچھا دیے ہیں کہ ہم جیسے زبان کھولیں گے ہم پکڑے جائیں گے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم مجھے کو فیک نیوز پلانٹ کرنی ہے کہ میں فیک نیوز گھڑوں, میں جو بولوں گا میں پکڑا جاؤں گا. اگر یہ مجھے نہ پکڑے تو ان کا احسان ہوگا مجھ پہ. قانون ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جو وٹ ایور یو ول سے, مگر آپ ہی پکڑے جائیں گے یا اپوزیشن پکڑی جائے گی, حکومت کو اجازت نہیں پکڑی جائے گی. رائٹ, سو اگر اجازت دیں کچھ فیک نیوز اگر ہم ان کو سمجھیں, حکومت نے دی. مظہر صاحب, محسن نقوی نے بطور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب دعویٰ کیا کہ پنجاب میں جرائم میں 30% کمی آئی ہے, جبکہ اس عرصے کے دوران 46% جرائم میں اضافہ ہوا. ایک ایگزامپل, نون لیگ کے ہی بیرسٹر دانیال نے دعویٰ کیا کہ برطانیہ اور امریکہ میں فائر وال لگی ہوئی ہے, جبکہ برطانیہ اور امریکہ میں ایسی کوئی فائر وال نہیں لگی ہوئی. یہ سب کی سٹیٹمنٹس ہیں. وزیر دفاع نے دعویٰ کیا کہ عمران خان نے کبھی عوامی سطح پر اسرائیل کی غازہ جنگ کے حوالے سے مذمت نہیں کی, جبکہ بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے 13 اکتوبر 2023 اینڈ 7 دسمبر 2023 کو اسرائیل کے خلاف ٹویٹ موجود ہیں. سو فیک نیوز کو ڈیفائن کون کرے گا مظہر صاحب؟ دیکھیں, یہی جو آپ نے مثالیں دی ہیں نا, اسی لیے یہ قانون لایا جا رہا ہے کہ اس قانون کے ذریعے جو وائس آف ڈسنٹ ہے, جو رپورٹر, جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ جو ہے وہ حقائق بتاتے ہیں اور ایکسپوز کرتے ہیں رانگ ڈوئنگز کو, ان پر پابندی لگا کے اس قسم کی سٹوری رن کی جائے اور اس کو کہا جائے کہ یہ فیکٹس ہیں. یہ دراصل قانون لایا گیا ہے فیک نیوز پھیلانے کے لیے. یہ قانون لایا گیا ہے فیک نیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور یہ قانون لایا گیا ہے کہ وہ چیزیں جس سے گورنمنٹس کو ایکسپوز ہوتی ہیں, اور یہ گورنمنٹ یاد رکھے کہ یہ آج گورنمنٹ میں ہے, کل اپوزیشن میں ہوں گی, اور مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ کل جو لوگ گورنمنٹ میں آئیں گے وہ اس قانون کو برقرار رکھیں گے. یہ بھی یاد رکھیے گا, کیونکہ یہ تجربہ ہے. پیکا 2016 جب آیا تو پی ٹی آئی سمیت ساری جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی تھیں, جبکہ پارلیمنٹ میں سب نے پاس کیا اس کو. پھر 2018 میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو اس سے زیادہ خطرناک قانون لے کر آنے لگے تھے وہ. تو ہمارے یہاں جو مائنڈ سیٹ ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کا, وہ یہ کہ جب وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ان کا مائنڈ سیٹ سرکاری طرح کا ہوتا ہے, جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا مائنڈ سیٹ عوام کی طرح کا ہوتا ہے. تو یہ جو خدشات ہیں یہ اپنی جگہ رہیں گے, لیکن یہ سوچنا چاہیے آج کی حکومت کو, یہ سوچنا چاہیے نواز شریف کو, یہ سوچنا چاہیے شہباز شریف کو, یہ سوچنا چاہیے عرفان صدیقی صاحب کو جو کالمز لکھتے ہیں, انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کل جب وہ اپوزیشن میں ہوں گے تو وہ اس قانون کو کس نگاہ سے دیکھیں گے. میں یہ جو اس وقت جو بھی حکومت کے وزراء باتیں کر رہے ہیں ان سب کو محفوظ رکھیں. یہ کل وہ بالکل اس طرح باتیں کریں گے جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہی ہماری تاریخ رہی ہے. جو مظہر صاحب نے مقابلہ کرنا ہے, ایک اور مل کے کرنا ہے. مظہر صاحب جو بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کا بھی ہمیں نظر آ گیا ہے کہ پاس کیا ہے, پی ایم ایل این کا بھی. ابھی تو ڈیٹیل میں پی ایم ایل این کا پاس بتا دیا مظہر صاحب نے. سو پھر کیا صرف پیپلز پارٹی سے امید ہے؟ لیٹس سے پریزیڈنٹ صاحب بھی سائن کر دیتے ہیں, تو پیپلز پارٹی جہاں پہ شہید رحمان ریزائن کر دیتی تھی آن پرنسپل, اس کا کیا ٹریک ریکارڈ بنے گا؟ آئی سیریسلی فیل پٹی فار دوز جو بھی سمجھتے ہیں پچھلے 3 سال کا ٹریک ریکارڈ دیکھ کے کہ پیپلز پارٹی کے سے آپ کو کہ ہم کوئی, مجھے تو امید ہے, آئی ایم شور مظہر صاحب کو بھی تھوڑی سی امید ہوگی. وہ بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں پیپلز پارٹی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر پریزیڈنٹ کر دیتے ہیں اس کو تو پھر ہم شاید سوچ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے کچھ امید. دیکھیں 1 سال انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیا سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے باوجود پنجاب اور کے پی کے میں, ڈسپائٹ آف دی فیکٹ کہ کانسٹیٹیوشن اسٹرکٹلی کہتا ہے کہ 90 دن میں ہوں. کون اس کے خلاف بیانیاں بناتا تھا؟ پیپلز پارٹی. انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے وہ 2 دفعہ چینج کیا, صرف اس لیے کہ سپریم کورٹ میں بینچ بنانے کے جو کمپوزیشن ہے اس کو ہم ڈسٹارٹ کر سکیں. کس نے کروایا؟ پیپلز پارٹی نے. انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم منظور کروائی. کون لیڈ ڈرائیو کون کر رہا تھا؟ بلاول بھٹو. وہ آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ینگ ایمرجنگ سپر سٹار پیپلز پارٹی کا اسٹالورٹ بھٹو صاحب کا نواسا بلاول بھٹو زرداری صاحب. ہر کام غلط کروا کے انہوں نے,
اور اس کے بعد یہ کپڑے جھاڑ کے آ جاتے. آج بھی یہ شہری رحمان صاحبہ وہاں پریس گیلری میں آئی اسٹیٹمنٹ دے رہی تھی کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. کچھ تو لحاظ کریں. ابھی آپ ہمارے اوپر زخم لگا کے آ رہے ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. سو یو تھنک یہ ہو جائے گا سائن, پریزیڈنٹ بھی کر دیں گے سائن؟ مجھے دیکھیں اگر انہوں نے نہ کرنا ہوتا تو اب دیکھیں سمپلی میں آئی ایم پریوی ٹو دی فیکٹ, میں اب آپ کے سامنے کر رہا ہوں. آج سے 5 دن پہلے جب یہ قومی اسمبلی میں لایا جا رہا تھا تو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی پیپلز پارٹی کی, اور پیپلز پارٹی کے میں آئی کین ٹیل یو آن اوتھ کہ پیپلز پارٹی کے ایک ایم این اے نے مجھے کہا اسی رات کہ ہمارے کچھ دوستوں کے آنکھوں میں ایک طرح سے آنسو تھے کہ یہ ہم سے کیا کروایا جا رہا ہے, رائٹ, اور ہم نے اس کو کافی سافٹ کروانے کی کوشش کی ہے, جو کہ نہیں ہوا. وہ اون کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ پی ایم ایل این کا ڈرافٹ کیا تھا, بٹ یہ جو ڈرافٹ ہے اس ڈرافٹ کے بارے میں پیپلز پارٹی نے ہمیں کہا کہ ہم نے اس میں کچھ امینڈمنٹس کر کے اس کو سافٹ کروایا ہے. یہ پریزیڈنسی میں میٹنگ ہوئی ہے, اب وہی پریزیڈنٹ کیسے اس کو کر سکتا ہے؟ ویری شاکنگ انفارمیشن. مجھے ریپ اپ کرنا ہے. سو مظہر صاحب آپ بھی اتنے ہی نا امید ہیں پیپلز پارٹی سے یا یو تھنک ڈفرنٹلی؟ جی یہ بڑی مختلف پیپلز پارٹی ہے. اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے درمیان ریس یہ ہے کہ کون بی ٹیم بنتا ہے اور کون بہتر بی ٹیم کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. یہ وہ جماعتیں نہیں ہیں جو نظریاتی طور پہ بڑی مضبوط ہوں. یہ وہ جماعتیں نہیں رہیں جو نظریات کے لیے کھڑی ہو جاتی تھیں. تو مجھے تو بالکل بھی امید نہیں ہے. یعنی آپ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ جی ابھی 24 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا صدر صاحب سائن کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. زیادہ امکان اسی چیز کا ہے کہ وہ سائن کر دیں گے, کیونکہ اگر سائن نہیں کرنا ہوتا تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں بڑا اسٹرانگ پوزیشن لیتی. لیکن اگر فرض کریں انہوں نے سائن نہیں کیا تو یہ ایک امید تو پیدا ہو سکتی ہے, لیکن اس چیز کے چانسز کم ہیں. چیز یہ ہے کہ سائن کریں یا نہ کریں, ہم نے اس قانون کے خلاف آواز اٹھانی ہے. انہوں نے بہت سے راستے روک دیے ہیں. انہوں نے جوڈیشری کا راستہ بھی خاصی حد تک روکا ہوا ہے. جوڈیشری بھی کمپرومائز, جوڈیشری کے سامنے آپ کیا جائیں گے چیزیں لے. Indeed, so we can say that this time there will be no high court, no Islamabad high court. ایک شارٹ کمنٹ اگر آپ اجازت دیں. دیکھیں مجھے تو یہی ہے کہ اگر ہم نے ماضی کی اپنی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے لڑائی لڑی تو ہم اس قانون کو واپس کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہم نے اگر اس سے کسی حد تک اس طرح کی ہم لڑائی نہیں لڑ سکے, ظاہر ہے آج اتنے کمیٹڈ لوگ نہیں ہیں, تو پھر ہم وہ لڑائی نہیں لڑ سکے تو میرا خیال ہے ہماری آوازیں بند ہو جائیں گی, ہماری آوازیں بند کر دی جائیں گی. ہم گورنمنٹ کے انویٹیشن پہ کریں گے بین دا لائنز بولنے کی, لیکن مشکل ہو جائے گی. جی ہم گورنمنٹ کے انویٹیشن پہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں گئے, وہاں پیپلز پارٹی کے 2 سینیٹرز موجود تھے, سینیٹر شہادت اوان اور پلویش صاحبہ. ہم وہاں دہائی دیتے رہے کہ خدارہ اس کو اگر آپ چند دن نہیں مؤخر کر سکتے, صرف چند گھنٹے ہی مؤخر کر دیں تاکہ ہم کنسلٹیشن کے لیے آپ کے پاس اپنے لوگوں کو اکٹھا کر سکیں. nobody had. Well, spineless. So that shows کہ کیا ہونے والا ہے. Thank you so much gentlemen for being on the program. Do give me your feedback. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.